जैसा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक आजकल पाकिस्तान के दौरे पर हैं, उनकी अवामी टॉक में कुछ गैर मुस्लिम जाकर के सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए वहाँ पर उनके साथ बहस व मुबासा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुरान मजीद जो है वो कल क़यामत के दिन जो है वो एक मुजस्सम होकर के नौजवान शख्स की शक्ल इख्तियार करके आएगा और पढ़ने वाले की तरफ से सिफारिश करेगा। ये बजाते खुद सूरतें नहीं बल्कि इनका सवाब जो है वो बादलों की सूरत में आएगा या परिंदों की सूरत में आएगा। उससे पूछेगा तू कौन है, तो वो कहेगा आना अमलुका सालिह, मैं तेरा नेक अमल। क्या उनका वो नतीजा जो मसीह को खुदा बनाने के लिए वो निकाल रहे हैं वो निकलता है? फिर भी वो कहेंगे जी क्या क़यामत वाले दिन खुदा फैसले नहीं करेगा? तो मैं भी फैसले कर रहा हूँ दुनिया के अंदर, क्या मुझे तुम खुदा मानोगे? क़यामत वाले मामलात और हैं, दुनिया के मामलात और हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक आजकल पाकिस्तान के दौरे पर हैं और हम देखते हैं कि उनकी अवामी टॉक में कुछ गैर मुस्लिम जाकर के सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए वहाँ पर उनके साथ बहस व मुबासा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और उनका आखिरी लेक्चर जो फैसलाबाद में हुआ उसमें एक मसीही ने उनसे एक सवाल किया और स्पीकर की आवाज़ उन तक सही तरह ना पहुंचने की वजह से वो उसका सवाल सही तरह सुन के उसको एड्रेस नहीं कर पाए। तो आज उस सवाल को हम लेकर के जो है वो पाकिस्तान की एक अजीम मायानाज़ शख्सियत कंपैरेटिव रिलीजन के मैदान में कई क्रिश्चियंस के साथ जो इस मौजू पे मुनाजरा भी कर चुके हुए हैं, उनकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो वो शख्सियत जिनका मैं तज़किरा कर रहा था जो आज हमारे साथ हैं वो हैं खावर रशीद भट्ट साहब। उस्ताद जी, आपका टाइम देने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सवाल असल में शायद वो गैर मुस्लिम भाई ये करना चाह रहे थे जिसको मैं थोड़ा सा खोल करके बयान कर देता हूँ। इब्न माजा की एक रिवायत है जिसमें इस बात का हमें ज़िक्र मिलता है कि कुरान मजीद जो है वो कल क़यामत के दिन जो है वो एक मुजस्सम होकर के नौजवान शख्स की शक्ल इख्तियार करके आएगा और पढ़ने वाले की तरफ से सिफारिश करेगा। और इसी तरह सही मुस्लिम वगैरह में इस मफ़हूम की कुछ रिवायात मिलती हैं कि सूरा बकरा और आले इमरान जो हैं ये परिंदों की शक्ल में आकर के जो है वो पढ़ने वाले की सिफारिश करेंगी। तो इन दो रिवायात से असल में इस्तदलाल जो है वो ये है कि चूँकि कुरान मजीद अल्लाह ताला की कलाम है और ये कलाम जो है ये तजसीम इख्तियार करेगी एक नौजवान शख्स की, तो जब कुरान मजीद अल्लाह की जो कलाम है वो मुजस्सम हो के किसी इंसान की सूरत इख्तियार करेगी, तो उस क्रिश्चन का इस्तदलाल यहाँ पे ये था कि हम भी तो यसू मसीह को बकौल उनके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, जिनके मुतालिक उसने शायद वहाँ पे हवाला कोड नहीं किया, यूहन्ना चैप्टर 1 में जो है ये बात कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, तो मसीह भी तो अल्लाह की कलाम थे, तो वो मुजस्सम हो के इंसानी शक्ल इख्तियार करके खुदा की सूरत में अगर दुनिया में आगे हैं, तो जैसे मुसलमानों के यहाँ ये अकीदा पाया जाता है तो क्रिश्चनों के यहाँ जब ये अकीदा है तो इस पर फिर एतराज़ किस चीज़ का है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। ये सवाल जो है मसीहियों की जानिब से उठाया जाता है, लेकिन अगर वो इस्लाम की किसी दलील से इस्तदलाल कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि उसको पहले देखा जाएगा कि मुसलमान उसको किस तनाजुर में लेते हैं। ज़ाहिर है अगर हम मसीहियों की बात करेंगे तो जो उनका अकीदा और नज़रिया है हम उसके मुताबिक उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। ये तो कोई तुक नहीं बनता कि अकीदा उनका हो और हम उसको अपने एंगल के मुताबिक डालकर जो वो पेश करें। इसी तरह उन्हें भी कोई हक़ हासिल नहीं है कि इस्लाम का एक नज़रिया हो तो उसको वो अपने एंगल में डालकर जो है वो लोगों के सामने पेश करें। सबसे पहले तरीक़ाकार ये होता है कि जिनका अकीदा है उनसे पूछा जाए कि भाई आप इसका मतलब क्या लेते हैं। ज़ाहिर है वो जो उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे वही मोतबर है। तो जब हम अहले इल्म को पढ़ते हैं तो उन्होंने दलाइल के ज़रिए साबित किया है कि इस्लाम के अंदर ये जो कलामुल्लाह का तसव्वुर ये आप पेश कर रहे हैं लोग कि वो मुजस्सम होगा, इससे मुराद वो नेकी है, वो सवाब है जो उसके नतीजे में इंसान को मिलता है। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने शरह मुस्लिम के अंदर वही जो सही मुस्लिम की आपने हदीस कोट की है, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान जो है वो दो बादलों की सूरत में आएंगे या परिंदों की सूरत में आएंगे,
اس کے تحت انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ بذات خود صورتیں نہیں بلکہ ان کا ثواب جو ہے وہ بادلوں کی صورت میں آئے گا یا پرندوں کی صورت میں آئے گا. صحیح. اسی طرح اور علماء نے بھی یہ بات کی ہے، اور یہ کوئی یہ نہیں کہ اپنی طرف سے انہوں نے خیال پیش کیا ہے بلکہ باقاعدہ اس کے پیچھے دلیل موجود ہے. مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے جس سے ہمیں یہ سارا نتیجہ جو ہے وہ مل جاتا ہے کہ اسلام کے اندر جس چیز کی تجسیم ہو رہی ہے روز قیامت وہ کلام اللہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کا ثواب ہے، وہ اس کی نیکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 287 ہے اور جلد نمبر 4 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 18557. اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ جب انسان قبر کے اندر جائے گا تو اس سے سوالات ہوں گے. اگر وہ مسلمان ہوا اور اس نے وہ سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو اس کے پاس ایک خوبصورت نوجوان جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور اس سے خوشبو آ رہی ہوگی وہ آئے گا اور اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. اسی طرح اگر وہ انسان برا ہے، سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے پاس ایک شخص آئے گا جو کبھی صورت ہوگا اور بدبو آ رہی ہوگی اسے، اور وہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا انا عملک السوء، میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیرا کبھی عمل ہوں. اب اس حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر کلام اللہ کے تجسیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ثواب ملے گا، جو نیکی ملے گی، جو نیک عمل ہے اس کی تجسیم ہوگی. جب اس کی تجسیم ہوگی تو ان کا استدلال سارا ختم ہو گیا. اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں ہم اس بات کو جو ہے وہ لیتے ہیں، اور مسلمان علماء کا بھی یہی کہنا ہے. یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے جو مسند احمد کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اچھا استاد صاحب، یہ تو آپ نے اسلامی پوائنٹ آف ویو جو تھا اس کی ایکسپلینیشن ایک حدیث میں لا کے کر دی کہ اس سے مراد یہ ہے، لیکن اگر بالفرض ہم اس بات کو مان لیں، اس آرگومنٹ کو لے لیں جو استدلال اس مسیحی نے وہاں پہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس اعتبار سے کیا ان کا وہ نتیجہ جو مسیح کو خدا بنانے کے لیے وہ نکال رہے ہیں وہ نکلتا پھر بھی؟ نہیں، پھر بھی نہیں نکلتا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اب دیکھیے اسلام کے مطابق یہ ہے، یعنی جو وہ روایت پیش کر اگر ہم اس کو اسی تناظر میں دیکھیں جس تناظر میں کہ کلام اللہ جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ ایک انسان کی صورت میں آئے گا، تو کیا ہم یہ ماننے کے باوجود کوئی مسلمان یہ تسلیم کرتا ہے کہ قرآن مجید خدا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو نظریہ ہے تجسیم کا وہ اور ہے، ان کا جو نظریہ وہ اور ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام خدا مان کر مجسم خدا مانتے ہیں، ان کی خدائی کو تسلیم کرتے ہیں. اور اگر اس روایت کو ظاہری الفاظ کے اوپر محمول کیا جائے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں تو کوئی بھی مسلمان یہ عقیدہ ہرگز نہیں رکھتا. نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، نہ صحابہ نے دیا ہے، اور نہ ہی اسلام کے اندر یہ عقیدہ کسی کا رہا ہے کہ قرآن مجید یہ مجسم خدا ہے. صحیح، کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے جو استدلال کیا ہے وہ استدلال ہی ممکن نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے قیاس مع الفارق. گو کہ عقیدے کے مسئلے کے اندر قیاس تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ عقیدے کے یہ قیاس وغیرہ جو ہے یہ تو فروعات کے مسائل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. لیکن چونکہ وہ کر رہے ہیں تو اس کے تناظر میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو پھر بھی ان کا یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکلتا. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ نے استدلال کرنا ہے تو اس کو دیکھیں بھائی جس مذہب کا وہ نظریہ ہے اس مذہب کے مطابق جو ہے وہ کیا معنی مراد لے رہے ہیں، پھر اس کے اوپر سوال کریں، اپنا استدلال جو ہے وہ اسے لیں. تو کیا مسلمان جو ہیں مجسم قرآن کو مجسم انسان ماننے کے باوجود قیامت والے دن کے وہ مجسم ہوگا، کیا یہ نظریہ ہے کسی کا؟ خدا تو کوئی بھی نہیں مانتا. قرآن مجید جو ہے یہ خدا ہے،
بالکل یہ تو کسی کا نظریہ نہیں، لہذا ان کا استدلال ہی درست نہیں ہے. صحیح. دوسرے انداز سے اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر ہم ان کا آرگومنٹ جو ہے وہ مان تسلیم کر لیں تو ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ قیامت والے دن کئی ایسے معاملات ہوں گے جو دنیا کے اندر نہیں ہو سکتے اور نہ ہی دنیا کے لوگ ان سے استدلال کر کے کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی جج فیصلہ کرنے والا وہ مسیحیوں کے سامنے اٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرے کہ جی میں خدا ہوں، وہ پوچھے بھی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی کیا قیامت والے دن خدا فیصلے نہیں کرے گا؟ تو میں بھی فیصلے کر رہا ہوں دنیا کے اندر، کیا مجھے تم خدا مانو گے؟ ہاں. کوئی قیامت والے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کرنے ہیں اس کی بنیاد پر کیا دنیا کے اندر کوئی جج خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں. کیونکہ قیامت والے معاملات اور ہیں، دنیا کے معاملات اور ہیں. ہمارا اور مسیحیوں کا اختلاف دنیا کے اندر تجسیم خدا کا مسئلہ ہے، روزے قیامت کا اختلاف نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ. صحیح. اگر ان کے پاس دلیل موجود ہے کہ قیامت والے دن خدا کی کوئی صفت جو ہے وہ مجسم ہوگی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. قیامت والے دن ہوگی، ہو سکتا ہے ہو جائے. اسلام کے اندر بھی تو یہ چیز مل رہی ہے جیسے وہ بیان کر رہے ہیں. تو قیامت کا تو ہمارا اختلاف نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی دنیا کے اندر کسی کو جلا کر مار دیتا ہے، آگ کی سزا دیتا ہے، تو وہ خدائی کا دعویٰ کیا کرنے کا حقدار ہے؟ وہ یہ کہے جی قیامت والے دن خدا بھی تو لوگوں کو آگ کے اندر پھینکے گا نا، تو میں نے دنیا کے اندر پھینک دیا لہذا میرے اندر خدائی صفت پائی گئی ہے. بھئی قیامت کے معاملات اور ہیں، دنیا کے معاملات اور ہیں. ہمارا اور جو ان کا اختلاف ہے مسیحیوں کا وہ دنیا کے اندر تجسیم خدا کا مسئلہ ہے. کیا خدا کی کلام دنیا کے اندر مجسم ہو کر آئی ہے؟ اس کے حوالے سے ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے؟ کیا کسی نبی نے یہ چیز بتائی ہے؟ تو ایسی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں. اگر وہ مسلمانوں سے دلیل لینا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے وہ ایسی دلیل پیش کریں کہ بھئی دیکھو تمہارے قرآن کے اندر لکھا ہے یا تمہاری حدیث کے اندر لکھا ہے کہ دنیا میں خدا کی جو کلام صفت ہے نا وہ دیکھو انسان کے روپ میں جو ہے وہ آ گئی ہے، یہ دیکھو یہ دلیل ہے. پھر ہم مان لیں گے ان کی بات، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اسلام کے اندر ایسی کوئی دلیل جو ہے ان کو نہیں ملے گی. اچھا، یہ تو اسلام کا پوائنٹ آف ویو آپ نے بڑے اچھے انداز سے بیان کر دیا استاد جی. لیکن آپ ماشاءاللہ بائبل پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. جو یوحنا کا حوالہ عموماً چیپٹر 1 کا کوٹ کیا جاتا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہاں سے مسیح کی جو تجسیم ہے اس کو ثابت کیا جاتا ہے. تو یہ جو بائبل کے فقرات ہیں ان کا اصل مفہوم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پیچھے اشارہ کیا کہ کوئی بھی عقیدہ جو ہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر اگر آئے گا، مانا جائے گا، تو اگر اس کا خدا کے ساتھ تعلق ہے تو وہ خدا کی طرف سے ملے. بالکل. یا جو خدا کا نمائندہ ہے، نبی اور رسول جس کو ہم کہتے ہیں. کیا یہ انجیل یوحنا کا جو حوالہ ہے کیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے؟ بلکہ اس کے تو مصنف میں بھی غالباً اختلاف ہے. نہ ہی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، نہ ہی یہ کسی پرانے نبی کا فرمان ہے. یہ تو بعد میں کسی انسان نے کتاب لکھی اور اس نے اپنے ذہن کے مطابق جو ان کے عقائد جو بگڑ چکے تھے اس کے مطابق اس نے ایک بات لکھ دی، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ لے لیا. اب اگر مسلمانوں کے اندر بھی کئی گمراہ لوگ موجود ہیں تو اگر وہ اپنی کتاب لکھیں اور وہ یہ دعویٰ کر دے جی یہ تو الہامی کتاب ہے، تو کیا ہم اس کے ماننے کے پابند ہیں؟ بھئی ہمارے لیے تو دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یا نبی علیہ السلام کا فرمان. اصل میں ان کے لیے دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام. کیا اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر کہا ہے کہ میرا کلام جو ہے وہ مجسم ہوگا، یا مسیح جو میرا کلام ہے وہ مجسم ہوا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مجسم خدا ہوں، میں خدا کی صفت کلام کی تجسیم ہوں؟ کسی نے نہیں کہا. بلکہ آپ بائبل کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تجسیم والا عقیدہ ہی بائبل کے خلاف ہے. اچھا. اور جو مسیحی سکالر ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ جو یہودیوں کا توحید پرستی کا دور ہے نا یا ان کا جو نظریہ اس کے تناظر میں دیکھا جائے گا تو یہ کفر نظر آتا ہے ان کو. آپ کو پتہ ہے
کہ یہ جو مسیحیت ہے یہ اصل میں یہودیت کا تتیمہ ہے. بالکل. کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو ہم جب بائبل دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں رومیوں کا جو خط ہے، پولوس نے جو خط لکھا تھا رومیوں کی طرف، اس کا پہلے چیپٹر کے اندر ہی جو اس نے بات کی ہے ان کو سمجھاتے ہوئے وہ لکھتا ہے، یہ میرے سامنے بائبل جو ہے موجود ہے. پولوس نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے. اپنے آپ کو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جو سمجھدار ہیں، لیکن بن گئے ہیں وہ بے وقوف. وہ کرتے کیا ہیں، ان کی بے وقوفی کیا ہے؟ اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا. یعنی غیر فانی خدا کا جو جلال ہے انہوں نے انسانوں کی شکل میں بدل ڈالا، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں بدل ڈالا، اور اسی طرح جو ہے چپاؤں اور پرندوں کی شکل میں بدل ڈالا. اب اگر یہ تجسیم کو درست کہہ رہے ہیں تو پھر پولوس نے ان کے اس عقیدے کو غلط کیوں کہا ہے؟ بیوقوف وہ بھی تو تجسیم ہی کر رہے تھے نا. بالکل. کہ خدا کا جو غیر فانی خدا، اس کا جلال جو ہے وہ پرندوں کی شکل میں بھی آ گیا ہے، جانوروں کی شکل میں بھی آ گیا ہے، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں بھی آ گیا ہے، اور انسانوں کی شکل میں بھی آ گیا. اگر یہ تجسیم درست ہے تو پھر پولوس ان کو بے وقوف کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر ان کی تجسیم یہ غلط کیوں کہہ رہے ہیں جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل کے مطابق بھی تجسیم جو ہے یہ درست نہیں ہے. خدا کی تجسیم جو ہے وہ انسان کے اندر نہیں ہو سکتی، نہ ہی خدا کی کسی صفت کی تجسیم جو ہے وہ انسانی صورت میں یا اس کی مخلوق کی صورت میں ہو سکتی ہے. اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا کہ مسیحی اسکالر بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہودیوں کا جو توحید پرستانہ ذہن ہے، ان کا جو نظریہ ہے، اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو کفر نظر آئے گا. کم اصول کتاب بڑی معروف کتاب ہے ان کی، ایف ایس خیر اللہ جو مسیحی اسکالر ہے، اس نے اس کا جو ہے وہ انگریزی زبان سے ترجمہ کیا اردو میں. تو جہاں پر تجسم مسیح کا مسئلہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، وہاں پر یہ جو ہمارے پاس نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 235 ہے، وہاں پر اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ جو تجسیم مسیح کا نظریہ ہے نا، کہ خدا کی صفت جو ہے وہ مجسم ہوئی ہے یا خدا مجسم ہوا ہے مسیح کی صورت میں، وہاں پر اس نے اس بات کو اقرار کیا ہے کہ اگر ہم اس کو یہودیوں کے توحید پرستانہ نظریے کے تناظر میں دیکھیں تو یہ کفر نظر آتا ہے، اور کٹر یہودی یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ کفر ہے، کہ یہ کفر ہے، کہ خدا کی تجسیم ماننا یہ کفر ہے. یعنی جو توحید پرست لوگ ہیں نا، وہ خدا کی تجسیم ہرگز نہیں مان سکتے دنیا کے اندر، کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ہمارا اور مسیحیوں کا جو اختلاف ہے وہ دنیا کے اندر خدا کی صفت کی تجسیم ہے. اگر وہ قیامت کے حوالے سے پیش کریں گے، اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ قیامت کو کئی ایسے معاملات ہوں گے کہ اس کی بنیاد پر دنیا میں کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. مزید اس کے اوپر اگر کوئی تفصیل جاننا چاہتا ہے تو اس ادارہ حقوق الناس کے تحت اللہ کی توفیق سے میں نے عقیدہ الوہیت مسیح کے اوپر جو ہے وہ ایک مفصل کتاب جو ہے وہ لکھی ہے. اس کے اندر ہمارے اسلامی دلائل کیا ہیں اور جو مسیحی استدلالات کرتے ہیں ان کے جوابات کیا ہیں، اس کتاب کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ کچھ عرصے تک جو ہے، بلکہ بڑی جلدی ہی انشاءاللہ ناظرین کے ہاتھوں میں وہ کتاب ہوگی. اس کے علاوہ بھی اسلام کے اوپر جو اعتراضات ہیں اس کے حوالے سے ہم نے اسلامی پاکٹ بک کے نام سے جو ہے وہ ایک کتاب جو ہے وہ لکھی ہے. بلکہ مزید جو میں اب آپ کی وساطت سے تمام پاکستان کے مسیحی حضرات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو ہے بڑے اچھے جوابات دیے ہیں، بڑے اچھا ان کا دورہ جو ہے وہ کامیاب رہا ہے. لیکن مسیحی جیسا کہ آپ نے شروع میں بات کی کہ وہ شہرت کے لیے بار شوٹ ڈال رہے ہیں، تو بہرحال اگر کوئی مسیحی سمجھتا ہے جی ڈاکٹر صاحب نے صحیح جواب نہیں دیا فلاں سوال کا، تو ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ حاضر ہے، ادارہ حقوق الناس، یہاں پر جو ہے وہ تشریف لائے. انشاءاللہ اچھے ماحول میں گفتگو ہوگی. کھانے کا ٹائم ہوا تو انشاءاللہ کھانے کی میز پر گفتگو ہوگی، وگرنہ چائے کی میز پر انشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو ہوگی. تو جو بھی مسیحی یہ سمجھتا ہے کہ جی میرے سوال کا جواب جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح نہیں دیا
یا کوئی سمجھتا ہے جی فلاں سوال کا جواب انہوں نے صحیح نہیں دیا تو وہ اپنا سوال لے کر جو ہے وہ ہمارے ادارے کے اندر جو ہے وہ آ سکتا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے میں آپ کی اجازت کے بغیر یہ بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو ڈبیٹ کا شوق ہے یا کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے کرسچن میں سے، بالخصوص پاکستان کے کرسچن جو ہیں جہاں پر جو مشہور ڈبیٹرز ہیں جن کو مناظرے کا شوق ہے، تو آپ کی شخصیت انشاءاللہ حاضر ہوگی اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ خیرات رکھے. بلکہ آپ کو پتہ ہے الوہیت مسیح کے اوپر جو ہے ہاں ایک آپ کی ڈبیٹ ہو چکی ہے، بالکل ہو بھی چکی ہے الحمدللہ. وہ بڑی اچھی ڈبیٹ ہے، کوئی دیکھنا بھی چاہتا ہے تو نیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے. بلکہ الوہیت روح القدس کے حوالے سے بھی ہماری جو ہے وہ ڈبیٹ ہو چکی ہے. تو یہ دونوں جو ان کے بنیادی موضوع ہیں اس کے اوپر ہمارا ڈبیٹ ہو چکی ہے، وہ دیکھی جا سکتی ہے. جزاک اللہ خیر استاد جی، آپ نے بڑے اچھے انداز سے الحمدللہ اس کو ایکسپلین کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین کے ذہنوں میں جو کچھ تھوڑی بہت تشکیک اس حوالے سے پھیلائی جا رہی تھی اس کے بعد رفع ہو چکی ہوگی. مزید کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی کیریز ہوں تو وہ انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یا فزیکلی طور پہ، تو ہم انشاءاللہ حاضر ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.